अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब हैं और बैतुल माल और सोशल वेलफेयर का भी वजारत इनके पास है। मेरी मुराद सैयद याबर बुखारी। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जी, आपके आने की बहुत मेहरबानी। ये फरमाइएगा कि वजारत तो आपको बाद में मिली है, जो चीज़ आपके पास पहले थी उसका आपसे हिसाब चाहते हैं हम लोग कि 2.5 साल जो हाफ टेन्योर आपने काट लिया है एज PAC चेयरमैन, क्या कारकर्दगी रही आपकी? वो बड़ी खूबसूरत बात आपने, जो सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है कि जो मैं हुकूमत से हिसाब मांगता हूँ आप आज मुझसे मांग रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है किसी ने मांगा तो सही। ठीक है। मुझे चेयरमैन नामज़द किया गया 2018 के आखिर में। ठीक है। और जो मेरे पास कागजी रिकॉर्ड मौजूद है, मुझसे पहले जितने भी चेयरमैन साहिबान रहे हैं, जितनी कमेटियाँ चली हैं, ठीक है, 1977 से लेकर सितंबर 2018 तक, ये बनते हैं 41 साल। ठीक है। इसके अंदर तकरीबन इन लोगों ने 13 अरब रुपया रिकवर किया। ठीक है। और 47 सालों में 41 सालों। 41 सालों। और इससे पहले 1947 से लेकर 1977 तक 2 नहीं तो 3-4 अरब होगा। ठीक है। तो वो कुल मिला के तकरीबन ये 16-17 अरब रुपया रिकवर किया गया। ठीक है। ये 73 सालों में। ठीक है। और मेरे 14 महीने के बाद जो पहली रिपोर्ट आई है, उसके अंदर 14 महीने में मैंने अल्लाह के फजल करम से 25 अरब रुपया रिकवर किए। अच्छा। और 25 अरब रुपया जो मैंने रिकवर किया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसकी जो पावर्स है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है। ठीक है। और जज साहबान से कोई खुश भी होता है, कोई नाराज़ भी होता है। ठीक है। फिर जज जहाँ पे नाराज़ हो जाए वो फिर अगला माजरा शुरू हो जाए, अगला माजरा शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन मेरे साथ आधे नून के हैं, ठीक है, आधे PTI के हैं। ठीक है। लेकिन ये जितने हमारे मेंबरान हैं उन सब से आप इनफरादी तौर पे भी जाके अगर पता कर लें तो खुदा के फजल करम से किसी एक ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी तासुब की बुनियाद पे या किसी कीना की बुनियाद पे मैंने कोई फ़ैसला किया। मैंने जो भी फ़ैसले किए, जो भी इंक्वायरीज़ मैंने की, वो आवाम के मफाद में। ठीक है। कहीं अगर मुझे कानून का दायरा खींच के बड़ा भी करना पड़ा, वो मैंने किया। ठीक है। कि पब्लिक को फ़ायदा हो, क्योंकि आम आवाम का ये ओहदा था, उसके बगैर आम आवाम के सर पे हुकूमत चलती है, सारी रियासत चलती है। ठीक है। अगर उसी आवाम का अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हमारा ऊपर बैठने का कोई मकसद नहीं है, ख़त्म हो गया। हमें ज़िंदगियाँ आसान करनी है, मुश्किल नहीं करनी है। गलतियाँ हमारे ही बच्चे हैं जिनसे होती हैं, आप उनको सज़ा ऐसी कि क्लास में आप खड़ा कर दे के कोने में जाके खड़े हो जाओ, कोनियों के घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाओ, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन किसी की इज्जत के साथ आप नहीं खेल सकते। ठीक है। जहाँ पे किसी ने रियासत को ऐसा नुकसान दिया है उसको फिर आप मिसाल भी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये काम उस हुकूमत का था, वो पार्टी थी, उस हुकूमत का था, फलां पार्टी थी, मैं इस चीज़ में कतन कभी भी, मेरा नज़रिया ये नहीं रहा, ना मैं इसमें यकीन रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि हक हो, सही हो, सीधा हो, आसान हो, उसके अंदर चाहे किसी के भी हक में फैसला जाए, मुझे फिक्र नहीं है उसकी, किसी के खिलाफ भी जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे एक जज की हैसियत से और एक न्यूट्रल इंसान की हैसियत से मैं बैठता हूँ। उस कुर्सी पे बैठ के मैं ना PTI का हूँ, ना मैं नून के साथ नफ़रत करूँगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ नफ़रत करूँगा। मैंने असूलों को देखना है, मैंने अवाम के मफाद को देखना है और मैंने काम को देखना है। मेरे लिए यही। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये तासुब की फ़ज़ा को क्यों बुलंद किया जाता है, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी अपोजिशन है इस असम्बली में, नून लीग की? आपने फरमाया कि उनको यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनको सियासत में ये नारा बुलंद करते दिखाई देते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के सबूत नहीं होते। ठीक है। लेकिन आम आवाम को पता है क्या हुआ। ठीक है। मिसाल के तौर पे मोटरवे पहला बना, उसके अंदर कितने पैसे खाए गए, वो कितने का था, उसको कितने का किया गया। ठीक है। जब पाकिस्तान में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन PTCL ने टेलीफोनों का निज़ाम बिछाया, उस टाइम पे किसने क्या डील की, ये आम आवाम को पता है।
ہر چیز کا ثبوت نہیں مل سکتا، بالکل ٹھیک، کیونکہ پاکستان کے اداروں کو جس طریقے سے تباہ کیا گیا پچھلے 40-45 سالوں میں یا 50 سالوں میں، اس کے اندر ہماری جو صلاحیت تھی ایک چیز کرنے کی وہ ہم سے چھین لی گئی. وہ چھینی ایسی نہیں گئی کہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ہمارے جو صلاحیت چھینی گئی وہ نوکریاں بیچی گئی. ٹھیک ہے، نااہل لوگوں نے جب پیسے دے کے نوکریاں لیں تو نااہل نے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو کام آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ اداروں کی جو ایک قوت تھی کام کرنے کی اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تباہ کر دیا گیا. اسی لیے ہماری پولیس آج جس طریقے سے گالیاں کھاتی ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک پولیس والا اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا بچوں کے لیے کیا اس کی سہولیات ہیں، کچھ بھی نہیں. اور لیکن گالیاں دینے میں ہم آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بیوروکریسی کو ایسی گالیاں دیتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو ایسی گالیاں دیتے ہیں. ہمارے اندر گندی بھیڑیں ہیں جو ہمیں گالیاں دلواتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو نقصان اس پورے سسٹم میں یہ ہوا ہے، اس چیز کو پچھلے 50 سال میں جو تباہ کیا گیا، سیاسی حکومتوں نے جو تباہ کیا، اس کے اندر ہمارے مارشل لاز بھی آئے. ٹھیک ہے، لیکن جو ان لوگوں نے کیا اس کا ہم صرف حساب مانگ رہے ہیں. اگر حساب مانگنا دیوار کے ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر اس دن سے ڈریں جس دن خدا ان سے حساب قبر میں اور روز محشر مانگے گا. تو اس دن پھر یہ کہیں گے کہ خدایا تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. کیونکہ ایک حرام کا لقمہ آپ کے 1000 حلال کے لقموں کے اوپر شک پیدا کر دیتا ہے. بالکل، کیونکہ ایک گندا گلاس صاف تالاب میں جب آپ پھینکتے ہیں نا، آپ پانی اسے نہیں پی سکتے. بالکل ٹھیک ہے، تو چاہے ایک لقمہ آپ نے حرام کر لیا، آپ کی اولاد جو آپ کے اس لقمے کے بعد پیدا ہوئی اس کا کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے کاموں سے برکت کس طریقے سے اڑتی ہے؟ پھر جب آپ کے کاموں سے برکت اڑتی ہے تو آپ کے علاقے میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے اس ریاست میں یہ جو برکت اڑائی گئی ہے، یہ کیونکہ اس ماں کو، جس کو میں پاکستان کہتا ہوں، اس کو لوٹا گیا بے دردی سے، اور اتنی بے دردی سے لوٹا. اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کے کہتے کیا ہیں، اور ایک یہ وہ آپ جب پارلیمنٹ میں سپیچ کرتے ہیں تو آپ نے حلف اٹھائے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو وہ جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، تو آپ نے پرائم منسٹر کو بھی سنا جس طریقے سے کہا گیا ہمارے ذرائع ہیں. پھر ان کی جو بیٹی ہیں انہیں بولا میرا تو برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے. پھر وہ جھوٹ تھا کہ سچ تھا. ٹھیک ہے، بدقسمتی ان لوگوں کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ پاک نبی فرماتے ہیں کہ اگر ظلم اور جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف پہلا کام ہے جہاد کرو، تلوار اٹھاؤ. ٹھیک ہے، وہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو اس کے خلاف تم زبان بلند کرو، اس کو برا کرو. وہ نہیں کر سکتے ہو تو اس سے نفرت کرو. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں پہ رو رہا ہوں کہ ان کی روز محشر کیا ہوگا کہ جو ایسے کرپٹ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، کہ چاہے جہاں سے بھی جیسے بھی وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں دیوار کے ساتھ ہماری پیٹھ کو لگایا جا رہا ہے. تو جس دن روز محشر خدا آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، ان کی ہر برائی میں آپ کا بھی حصہ ہے. تو آپ اس دن سے ڈریں کہ جب خدا آپ کے ان نعروں کا آپ سے حساب مانگے گا. چلیں، یہ تو ہو گئی ڈبیٹ پی اے سی کے حوالے سے یا جو آپ نے معاملات کیے اس کے حوالے سے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہاف ٹنیور آپ کی حکومت نے پورا کر لیا. تبدیلی کے نام سے آپ لوگ یہاں پہ آئے، پہلی دفعہ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. 2.5 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ میں یہ بولوں گا کہ ہماری اس 2.5 سالہ دور میں جو ہماری ناکامی ہے کہ ہم اپنے کاموں کی صحیح تشہیر نہیں کر سکے. اچھا، ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں صرف ایک کام اٹھا لیتا ہوں، باقی سڑکوں کو، پلوں کو، اسکولوں کو، اسپتالوں کو، آپ یونیورسٹیز کو آپ چھوڑ دیں. جو نظام ہم درست کر رہے ہیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. میں ایک چیز اٹھاتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں صحت انصاف کارڈ. اچھا، صحت انصاف کارڈ ایک دیہاتی ضلع میں اگر آپ رہتے ہیں، یونین کونسل میں رہتے ہیں، تو ایک غریب بندے کا جس کی تھوڑی سی زمین ہوگی 2-4 کنال، جس کے 2-4 مویشی بھی ہوں گے، اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کا فوراً علاج ضروری ہے اور لاکھوں روپے کا علاج ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے مویشی بیچتا تھا، زمین بیچتا تھا، زمین بیچتا تھا، بیوی کے زیور بیچتا تھا. جب وہ بھی نہ ہو، ختم ہو جائے، تو اپنے گھر بیچنے پہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، جب وہ بھی پورا نہ کرے تو آپ اگلا کام کیا کرتے تھے؟ کسی وڈیرے کے
دہلیز پہ جاتے تھے اور آپ ہاتھ یوں پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے. اس صحت انصاف کارڈ کے ساتھ یہ ہوا ہے، نہ اس کو اپنے مویشی بیچنے ہیں، نہ موٹر سائیکل بیچنا ہے، نہ گھر بیچنا ہے، نہ زیور بیچنا ہے، نہ زمین بیچنی ہے، نہ کسی ایسے وڈیرے کے در پہ جا کے بھکاری بننا ہے کہ جو فرعون ہے. ٹھیک ہے. جس سے آپ کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے. آپ دعا یہ کرتے ہیں خدایا مجھے موت آ جائے لیکن اس بدبخت سے مانگنے کی مجھے کیوں نوبت آئی. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان نے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا لیا ایک صحت انصاف کارڈ بننے سے. اور وہ ایک صحت انصاف کارڈ تو یہ تو ہو گیا کہ جہاں پہ ایک غریب بندے کو بچا لیا، اس کی عزت بچا لی، اس کے سر سے ایک جو سب سے بڑا ایک بوجھ ہوتا تھا کیسے ہوگا، ضمیر پہ جو بوجھ آنا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کا اگلا کام کیا ہوگا؟ میں اس کو ہیلتھ انصاف کارڈ کو میں کہتا ہوں یہ فورس ملٹی پلائر ہے، جیسے فوج کہتی ہے نا، ایک ایسا ہتھیار جو 6 مختلف چیزوں کا کام کر سکے. ٹھیک ہے. یہ صحت انصاف کارڈ جب پورے پنجاب میں اس دسمبر کی آخر تک پورے پنجاب کو جب مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے ہوگا کیا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اور ابھی آپ اسپتال بنانے کے لیے ایک دیہات میں جاتے ہیں، اپنے ہی دیہات میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ غربت اتنی ہے تو یار مجھے پیسے کون دے گا، تو 3rd کلاس اسپتال بن تو جائے گا لیکن 3rd کلاس ہوگا. لیکن ابھی ہوگا کیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جا کے ایک درمیانہ اسپتال ضرور بنائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اسپتال جب تھوڑا سا کامیاب ہوگا، کیونکہ پیسہ تو ہے لوگوں کے پاس کارڈ کے ذریعے، پھر میں بھی جا کے بناؤں گا. ٹھیک ہے. پھر کوئی تیسرا بندہ بھی بنائے گا، تو اس میں ہوگا یہ کہ عوام اسی اسپتال میں جا کے علاج کروائے گی کہ جہاں پہ سب سے بہتر سہولت ہوگی، سب سے بہتر ڈاکٹرز ہوں گے، سب سے زیادہ صفائی ہوگی. اور یہی پھر اسپتالوں میں ایک مثبت کمپٹیشن آئے گی اور یہ معیار جو ہماری ہیلتھ سروسز ہے یہ بلند ہوگا. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اسپتال بھی بنیں گے، کاروبار بڑھے گا، اس سے نوکریاں بھی ڈاکٹروں کو، نرسوں کو ملیں گی، صفائی کرنے والوں کو ملیں گی، ہماری دوائی کی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ بڑھ جائے گی، ہمارے جو ضروری آلات ہیں ان کے لیے مارکیٹ بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں یہ صرف ایک صحت انصاف کارڈ سے غریب کی عزت الگ بچی، اسپتال الگ بنے اور بزنس کو اور نوکریوں کو بوم الگ ملا. بالکل ٹھیک ہے. اگلی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کی وزارت جو ہے بیت المال اور سوشل ویلفیئر، کرونا کا تیسری لہر سے پاکستان گزر رہا ہے، شدید قسم کی یہ لہر کا ہی جا رہی ہے. پہلا جو آپ کا پروگرام تھا وہ غریبوں کو بچانا تھا، لاک ڈاؤن لگایا گیا، اس کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی آئی سامنے، اور پھر لوگوں کو خرچے پانی دینے کی بھی باری گئی. اس لہر سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ سوال. دیکھیں پچھلی لاک ڈاؤن میں حکومت نے وہ کام کیا کہ جو دنیا میں ہمارے لیول کے ملکوں نے نہیں کیا کہیں بھی. ٹھیک ہے. 152 ارب روپیہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے یہ بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جس طریقے سے راشن پرووائڈ کیے گئے، حکومت نے NGOs کے ساتھ مل کے، مخیر حضرات کے ساتھ مل کے، افواج پاکستان کے ساتھ مل کے، اور افواج پاکستان نے بھی اپنی تنخواہوں میں سے دیے، کٹ لگا، اور وہ کٹ سے نہیں لگایا، انہوں نے راشن بھی ہم لوگوں کو دیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے محکمے نے یہ راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک بیسک بنیادی ڈیٹا موجود تھا. ٹھیک ہے. ہم لوگ ابھی صرف میں اپنی عوام سے ایک درخواست کروں گا، ایک منت کروں گا، اور ایک میں بھیک بھی مانگوں گا آپ سے کہ خدا کا واسطہ ماسک پہنیں. یہ بہت خطرناک ہے، یہ برطانیہ والا وائرس ہے، ساؤتھ افریقہ والا وائرس ہے جو ہمارے بزرگوں کو موقع بالکل نہیں دیتا. فوراً نمونیا ہوتا ہے اور وہ بالکل اللہ کو پیارے ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، اور زیادہ تر ہو بھی رہے ہیں. ہمارے بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو 30 سال کے نوجوان جن کو ہم اپنی زبان میں ہٹا کٹا کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے، ماسک پہنیں گے، تو جب آپ گھر جائیں گے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ محفوظ رہیں گے. اپنی احتیاط پوری کریں. اللہ پاک کہتا ہے کہ کام کرو، محنت کرو، اجر میں دوں گا. جو پچھلی لہر سے ہم بچے کہ ہم لوگوں میں ایک انجانے کا اتنا خوف تھا کہ ہم سب نے احتیاط کی. ابھی ہم سے وہ خوف نکلا ہوا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقابلہ عقل مندی سے کریں، شعور کے ساتھ کریں، ماسک پہنیں. دکانیں جو 6 بجے بند ہو جاتی ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں کہ یہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، ان کے اسکول کیسا ہے، ان سے گپ شپ لگائیں دوستوں کی طرح. تاکہ کیونکہ سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے اس معاشرے میں بھی یہ ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، خیر خواہ نہیں سمجھتے.
بازار میں جا کے غیروں کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اور وہ ان کو برائیوں کی طرف اور ان سے ناجائز کام کروانے کی طرف ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اپنے بچوں کی طرف توجہ ضرور دیں۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے ادارے بھی بہت سارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جس کے اندر ہم بے روزگاری کو ختم کرنے میں کچھ معاونت کریں گے اپنی باقی صوبائی اداروں کی اور وفاقی اداروں کی، کہ ہم لوگ جو ہنرمند ہماری ملوں کو چاہیے، ہمارے مختلف اداروں کو چاہیے، ہم وہ مخصوص ہنر اپنے بے روزگار نوجوانوں کو، چاہے وہ میٹرک پاس ہیں یا نہیں ہے، اس سے میرا واسطہ نہیں ہے۔ میرا واسطہ یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی شعور، کوئی عقل ہے، وہ کام کر سکتا ہے، تو اس کو ہنر سکھایا جائے، کیونکہ آج کل لوگ MBAs اور MSCs اور MPhils کر کے بے روزگار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہنر کے بغیر ہر تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہنر ہم سکھائیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک بہت بلند ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ صرف محکمہ سوشل ویلفیئر انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم 28,000 اور انشاءاللہ تعالیٰ 50,000 تک روزگار اگلے الیکشن سے پہلے تک ہم مہیا کریں گے اپنے لوگوں کو، جن کو ہم ہنر سکھائیں گے۔ ہنر سکھانے کے فوراً بعد جب سرٹیفکیٹ ان کو دیں گے، ساتھ ہم ان کو جاب لیٹر، جس کو کہتے ہیں نوکری کا خط، بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے کریں گے، لاہے عمل کیا ہے، یہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پناہ گاہوں کا نظام کیا ہے، کتنی ہیں پنجاب میں ٹوٹل، اور آگے کیا سلسلہ ہے ان کو چلانے کے حوالے سے، مینجمنٹ جو ان کی ہے وہ کیا ہے، ان تمام سوالات پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے بڑے سینئر وزیر سید یاور بخاری صاحب سے، 2 منسٹریاں اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ہیں۔ یاور صاحب، بات ہو رہی تھی نوکریوں کی اور لوگوں کو ہنر مند کرنے کی، کیا لاہے عمل اپنایا آپ نے؟ اتنی بڑی بات بھی کر دی، خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم کروڑوں نوکریاں لوگوں کو دیں گے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کیسے یہ کرے گا سارا معاملہ؟ دیکھیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 42 سے 50,000 نوکریاں ہم مہیا کریں، پروڈیوس کریں، اور وہ آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ سوشل ویلفیئر یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بیسڈ ٹریننگز، ٹھیک ہے، جو مارکیٹ کو جو نوکریاں ہنرمندوں کی ضرورت ہے، وہ ہنر انسانوں تک پہنچانا، ان کو وہ ہنرمند بنا کے ان کے حوالے کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیت المال کو آج تک استعمال کیا گیا لوگوں کو پیسہ دینے کے لیے، مالی امداد دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم مالی امداد دینے کے بجائے ہم ان کو کاروبار دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اندر پیسہ زیادہ لگے گا، لیکن اس میں ہم کسی کو 7,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ صوبائی بیت المال سے ہم دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ تو فوراً خرچ ہو جاتا ہے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتائیں۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، تو 7,000 روپیہ آگے تک جاتا نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ ہم نے 7 یا 10,000 روپے دینا ہے، وہاں پہ ہم اس کو دگنا کر کے یا 2.5 گنا کر کے ہم ان کو ایک کاروبار مہیا کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم مانیٹر بھی کریں، جیسے پاکستان میں ادارہ کر بھی رہا ہے، ایک پرائیویٹ سطح پہ ایک پاکستان میں ادارہ وہ کر بھی رہا ہے، بالکل کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ کیوں نہ، چاہے حکومت کیوں نہیں کر سکتی، اگر پرائیویٹ کر سکتی، چاہے ایک پرائیویٹ ادارہ کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی تقلید کرنی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو حکومت کے طرز عمل میں تبدیل تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم نہ کریں۔ لیکن حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ابھی ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم اس طرف چل رہے ہیں، پنجاب بیت المال جو ہے، ہم اس کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم مثال کے طور پہ 3 بندوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک بندے کو روزگار مہیا کر دیں، وہی بندہ ساتھ ایک اور بندہ لگائے گا، تو جہاں پہ 1 نوکری وہاں پہ 2 ہو جائیں گی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، ان کو بھی ہم ساتھ شامل کر کے، یہ کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی شک نہیں، اور جب ہم کسی کو کاروبار مہیا کرتے، اس کی عزت نفس اپنی جگہ رہتی ہے، وہ زیادہ عزت دار بنتا ہے، بے شک، اور وہ مطمئن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک کاروباری بندہ ہے، وہ ہمیشہ زیادہ ذہن استعمال کرتا ہے،
اور مثبت طریقے سے ذہن استعمال کرتا ہے زیادہ تر. ان میں 10-20% ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن زیادہ تر جو غریب انسان ہے وہ شریف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عزت کی روٹی وہ کما لے اور کھا لے اس سے. بالکل. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فلیگ شپ پروگرام جس کو ریاست مدینہ کے دعوے داری کی حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ شاید اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر اعظم نے اور ان کی اہلیہ نے جو سب سے پہلا اسٹیپ لیا تھا وہ تھا پناہ گاہیں. اب ذمہ داری بھی آپ پر ہے اس کی، ڈائریکٹ آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. کیا صورتحال ہے صوبے میں؟ کتنی پناہ گاہیں ہیں؟ لاہور میں کیا وسائل ہیں؟ بڑے شہروں کی کیا صورتحال؟ دیکھیں جو پناہ گاہیں ہیں پنجاب میں اس وقت وہ تقریباً 92 یا 93 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نئی پناہ گاہیں بھی بنانے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے لاہور میں 2 نئی پناہ گاہیں عنقریب انشاءاللہ اگلے مہینے میں آپریشنل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ 2 اور ہیں جن کو ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ڈی جی خان میں ہماری بالکل ایک ماڈرن پناہ گاہ ہے 200 بستروں پہ مشتمل. پھر اس کے بعد ہماری سائیوال میں آ رہی ہے. ہماری اسی طریقے سے میاں والی میں ہے، راولپنڈی میں. ہمارے ہر ضلع میں کم از کم ایک پناہ گاہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہے. وہ اس لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنا گیا کہ زیادہ تر مریض آس پاس سے باقی تحصیلوں سے آتے ہیں تو کئی دفعہ فاصلے زیادہ ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں جا سکتے، ان کا کوئی عزیز نہیں ہوتا، تو وہ باہر کھلے آسمان کے نیچے یا بینچوں کے اوپر یا اسپتال میں فرش کے اوپر جا کے وہ ننگے فرش پہ سو جاتے ہیں. پھر صبح پھر بھی ان کو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے ناشتے کا، دن کو کھانے کا، رات کو کھانے کا. تو جو اسپتالوں میں ہماری پناہ گاہیں ہیں ان کے اندر 3 دفعہ کھانا مہیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری دوسری پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ 2 دفعہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ آپ کبھی جا کے صبح کا ناشتہ کھائیں. وہاں پہ کبھی پراٹھا اور انڈا ساتھ مکھن ملے گا، کبھی سلائس مکھن، جیم اور انڈا، چائے. یہ کئی لوگوں کو گھروں سے بہت بہتر مل رہا ہے. 5 اسٹار ہوٹل والا ناشتہ ہے الحمدللہ. اور آپ جا کے ان کی صفائی دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ جا کے وہاں پہ عملے کی آپ کارکردگی دیکھیں اور ان کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ہر جگہ ہم لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اس عوام کے ہم نوکر ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو مطمئن کرنا ہے. ہم نے ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دینی ہے کہ جہاں پہ وہ یہ کہیں کہ ریاست ہمارا خیال کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ میں نے آپ کو نوکریوں کا بتایا، کاروبار کا بتایا، جہاں پہ میں نے آپ کو پناہ گاہوں کا بتایا، ویسے ہی ہماری دارالامان ہے. ٹھیک ہے. ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں کہ جن کے اوپر یا ہم مرد یا وہ عورتیں ان کے اوپر ظلم کرتی ہیں اور وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں کہ اپنے خامند کا، باپ کا محفوظ چھت چھوڑ کے حکومت کی پناہ میں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اور وہ بدقسمتی یہ کہ ہمارے لوگ عموماً ایسی عورتوں کو غلط القاب سے یاد کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وقت خدا نہ خواستہ ہماری بیٹیوں پہ بھی، ہماری بہنوں پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. خدا کا واسطہ ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ریاست کامیاب تب ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، سر پہ ہاتھ رکھیں. جہاں پہ کفالت کرنے کی ضرورت ہے کفالت کریں، اور جہاں پہ ان کو اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھیں. بالکل. یہ تب ریاست مدینہ کی طرف حکومت اکیلی نہیں چل سکتی. معاشرہ ہم نے پورے مل کا کے کردار چلنا ہے. ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ روزگار، کاروبار، پناہ، ان کو ایک محفوظ ماحول مہیا کرنا. کوشش یہ کہ کل زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو. یہ بہت بڑی میں نے بات کر دی، لیکن سوچ وہ ہے، خواب وہ ہے. پھر ہمارے وہ لوگ جن سے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ان کو نہیں دی، ان کو محروم رکھا. جیسے ہمارے وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، کہیں چل نہیں سکتے، ان کے لیے ہمارے پاس ادارے ہیں جہاں پہ ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں تاکہ کل وہ معاشرے کا ایک اچھے شہری بن سکیں اور اس ملک کے لیے اچھے بیٹے بیٹیاں بن سکیں. ہم یہ ان کو ہنر بھی سکھاتے ہیں اور ان کی ہم تعلیم کا بھی خیال کرتے ہیں. ان کے لیے بسیز ہیں، ان کو اسکول لے کے جاتے ہیں. بچیوں کے لیے الگ ادارے ہیں، بچوں کے لیے الگ ادارے ہیں. یہ وہ باتیں جو آج تک کسی نے شاید آپ لوگوں سے کی نہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے عمران خان کی ذات کے اندر یقین رکھتے ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے، اور جس طریقے سے ابھی ان کی ذات کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں کہ جتنے مشکل حالات ہیں یہ ہمیں نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے. یہ بات جو کرتا ہے بالکل سیدھی سادی کرتا ہے، چاہے اس کو سیاسی نقصان بھی ہو پرواہ نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ملک کو آگے لے کے جائے گی، ہمیں ریاست مدینہ کی طرف لے کے جائے گی
کہ جہاں پہ آپ پاک نبی خاتم الانبیاء کی آپ نے باتیں سنی پڑھی، خلفۂ راشدین کی باتیں سنی پڑھی، ائمہ معصومین کی پڑھی سنی، ہم لوگ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں آپ سے کہ ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ پورا کریں، لیکن آپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے یہ پورا۔ یہ اس لیے خاص ہے میں اپنی بہنوں کو کہ جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، جن کے خامن ایسی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ ان کو رشوت ملتی ہے، لیتے ہیں، اگر آپ میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی یہ بولیں کہ ہمیں حلال کی روزی کے اوپر ہم مطمئن ہیں، کیونکہ جو حرام ہے اس کا روزے قبر میں بھی جواب دینا ہے، روزے محشر بھی جواب دینا ہے، ہمیں یہ کافی ہے، ہم جیسے بھی گزارا کریں گے، کچھ تو آ رہا ہے۔ آپ لوگ ان کروڑوں سے بہتر ہے دنیا میں جن کے پاس کوئی پیسہ گھر میں نہیں آ رہا تنخواہ کی شکل میں، تو آپ کو تو مل رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ وہ لوگ ہو میری بہنیں کہ جو اپنے مردوں کو سیدھا کر سکتے ہیں، حلال اور حرام کی پہچان سکھائیں، کیونکہ یہ اولاد میں آتا ہے۔ جب اولاد میں آتا ہے، حرام اگر کھا رہے ہیں تو حلال باہر کبھی بھی نہیں آئے گا، حرام کھائیں گے حرام ہی آئے گا، حلال کھائیں گے حلال ہی آئے گا۔ ہماری تربیت، ہمارا مذہب، ہمارا یہ ثقافت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حلال کی طرف رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے دامنوں کو پاک رکھو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک، اگر آپ لوگوں نے میری بہنوں نے یہ کر لیا، ہمارا ملک بہت آگے جائے گا۔ صبر، شکر اور اس کے اوپر یقین رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رزق بھی ہمیں ملے گا اور یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر انسان بھی بنائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی مولا علی کی۔ مولا علی نے فرمایا کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کے انڈر ہیں، جتنے بھی سوشل ویلفیئر یا بیت المال، اس میں آڈٹ کا نظام کیا ہے، اس میں آپ چیک اینڈ بیلنس کیسے کرتے ہیں، کیسی صورتحال ہے تمام اداروں میں؟ کیونکہ پہلے تو ان کو پولیٹیکلی یوز ہوتا تھا، ایم پی ایم این اے کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل بھرنے کے کام آتا تھا یہ ادارہ، یا لوگوں کو سیاسی طور پہ رشوتیں دینے کے کام آتا تھا۔ اب کس نہج پہ لے گئے آپ اس کو؟ دیکھیں، جب سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ابھی تو جو میرے پاس اس منسٹری میں میرے بہن بھائی میرے بچے کام کر رہے ہیں، میں نے سب سے پہلے تو ان کی حوصلہ افزائی کی ہے ٹھیک ہے، کہ کام کرو، ٹھیک ہے، کام کرو، اس میں اگر غلطی کرو گے تو میں تمہاری ڈھال بنوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے کام نہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نزدیک کام نہ کرنا بڑا جرم ہے، نہ کہ آپ غلطی کر لیں۔ جو کام کرتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں، جیسے سابقہ ماحول میں، سابقہ حالات میں چلتا رہا کہ سفارش ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں سفارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو نظام یہاں پہ رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پرفارمنس ریلیٹڈ پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز، جو پرفارم کرے گا، جو اچھا کام کرے گا، اس کو اس کی من پسند پوسٹنگ بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو اچھا کام کرے گا، ہم لوگ ہر کیٹیگری میں 3 ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہم کریں گے، جو فرسٹ آئے گا اس کو تنخواہ بونس کے طور پہ یا انعام کے طور پہ دی جائے، جو دوسری پوزیشن پہ آئے گا اس کو آدھی تنخواہ، جو تیسری پوزیشن پہ آئے گا اس کو 25%، کچھ نہ کچھ یہ ایک جزا ملے، موٹیویشن ہو تاکہ کام، کیونکہ میں نکالنے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں، میں درست کرنے کے حق میں ہوں کہ جو انبیاء کا ایک پیشہ تھا، ان کی جو ایک ذمہ داری تھی کہ انسانیت کو بلند کرو، ان کو راہ راست پہ لاؤ، انہی سے کام لو، وہ کام لو کہ جو کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ چٹانیں آپ ہلا سکتے ہیں اگر اپنے اندر یقین رکھیں، اللہ پاک پہ یقین رکھیں اور اس کے حبیب کے کہے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں اب، کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو ظاہر ہے اتنا مدبر سیاستدان بیٹھا ہو ہمارے سامنے، سیاست پہ بات نہ کریں تو یہ بھی تھوڑا سے بے رخی ہو جائے گی پروگرام میں۔ تو تحریک انصاف کو ظاہر ہے جو پی ڈی ایم تھی وہ تو بیچ راہ میں ان کی ہنڈیاں ٹوٹ گئی، اب تحریک انصاف کو اندر سے ہی کچھ دیواریں ہلتی نظر آ رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ میر جعفر، میر صادق آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں، اچھا، آپ نے صرف ان کو تلاش کرنا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کا سدباب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر مضبوط انسان کو گرانے میں اس کے ہی چیلے، اسی کے وہ بندے کے جو آ کے خوشامدی ٹٹو جن کو میں کہوں گا کہ ان کا قطعاً یقین ان باتوں پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آ کے خوشامد کرتے رہیں، وہ آ کے یہ کہتے رہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو دنیا میں شلوار قمیض میں دورے کرتے ہیں، جی بڑا اچھا لگتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کام کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ حکومت مانگتی ہے کام،
ٹھیک ہے. ہم کام کرتے رہے تو ان میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ قریب بھی آئے. پی ڈی ایم کی جو نیت تھی جی وہ بد ہے. ٹھیک ہے. جو بد نیتی تھی اپنے چوریوں کو، ان کو عوام سے اللہ کی ذات گواہ ہے، میں ایک سید کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے کسی بھی کام میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں. اگر آتے تو اتنے مشکل حالات میں، یہ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ جو ہمارا 2000 کنال کا یا 4000 کنال کا محل ہے، یہاں پہ آ کے لوگوں کو پناہ دی جائے، یہاں پہ لوگوں کو لنگر لگا دیں اور یہ آ کے کھانا کھائیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی چوریاں چھپانے کے لیے پی ڈی ایم بنائی. یہ جتنے بھی ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ 4-5 بڑے بڑے، اور ان کے جب مفاد آپس میں ٹکرا گئے، کسی کو کہیں سے مفاد نظر آیا، انہیں وہ رخ اختیار کیا، تو ایک عقلی، کیونکہ یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ نہیں تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا، تو انہیں ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا خدا کے فضل و کرم سے. اور آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں تو ایسے بزدل، ایسے قائل، ایسے لٹیرے دشمن، یہ ستیہ ناش ان کا ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں، ہمارے بھی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ 5 سالہ جو آپ کو ٹرنیور ملا ہے اور اس میں آپ کچھ کر جائیں. اب آخری 1-2 منٹ ہیں اور 1-2 سال ہی آپ کے پاس آخری رہ گیا ہے. کیا لاہے عمل اگلا، کیا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں آپ پنجاب میں؟ دیکھیں، پنجاب میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی وزیر اعلیٰ نے اتنی جرت نہیں کی کہ وہ ہر ضلع میں جا کے کم از کم 8 ارب روپیہ اور زیادہ سے زیادہ 20 ارب روپیہ دیا ہو. کسی نے نہیں کیا. جن کے بڑے بڑے ترم خانوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ صرف جوتے پہن کے بارشوں میں گھومتے تھے اور وہ نظر آتا تھا کہ بھائی یہ بھی ادھر بھی آ گیا ادھر بھی آ گیا، کیونکہ کیمرے ساتھ چلتے تھے. یہ پہلا وزیر اعلیٰ ہے جو خاموشی سے، اپنی شرافت سے خاموش ہو کے بیٹھا ہوا بھی ہے، بھاگ بھی رہا ہے، لیکن آپ کو بتا نہیں رہا ہے زیادہ، وہ کام کر رہا ہے. ہر ضلع میں وہ کام کر رہا ہے. میں آپ کو صرف اپنے ذاتی ضلع کے بارے میں بتاتا ہوں. اٹک کے اندر ہم نے ایک 200 بیڈ کا اسپتال مدر اینڈ چائلڈ، ایک 100 بیڈ کا بچوں کا اسپتال، ہمارا جو سول ہاسپٹل کا ایک حصہ پورا تباہ ہو گیا تھا، 150 بیڈ کا پورا ایک حصہ بن رہا ہے. پھر ہمیں ایک پوری یونیورسٹی آف اٹک کے نام سے ہمیں گرانٹ کی گئی ہے. پھر ایک ٹیکنیکل کالج ہمیں ایک اور عطا کیا گیا ہے. ہمیں اس کے علاوہ جو ٹیفٹا کا تھا اس کو سینٹر آف ایکسلنس بنا دیا ہے. ہمارا اس کے علاوہ جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ کمال کی ہیں. شہروں کے اندر سے ٹریفک کو گھما کے نکالا جائے، نہ کہ ایک ہی سڑک استعمال کی جائے. وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں. میں اپنے حوالے سے دیکھوں، پھر میں اس کو ملاؤں ڈی جی خان کے ساتھ، کیونکہ چیف منسٹر کا اپنا ضلع ہے، پسماندہ ضلع ہے. وہاں پہ جو کام ہو رہے ہیں آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں تھے. کسی نے کیے بھی نہیں. ساؤتھ پنجاب میں آپ جا کے دیکھیں، نشتر اسپتال کو ڈبل کیا جا رہا ہے، شیخ زائد اسپتال کو ڈبل کیا جا رہا ہے، میو اسپتال کو ڈبل کیا جا رہا ہے، سروسز اسپتال کو ڈبل کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کا 500 بیڈ کا اسپتال بن رہا ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں، یہ بھرا ہوا ہے. ہم سوشل ویلفیئر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے ہم ہر ضلع لیول کے اوپر، پہلے ہم ڈویژن لیول کے اوپر، پھر ضلع لیول کے اوپر سینٹرز بنا رہے ہیں. پھر ہم اس کے علاوہ جو ہمارے صنعت زار ہیں ہم ایک برانڈ بنا رہے ہیں، جیسے کہ کھاڈی ہے، جیسے چین 1 ہے، ہم ایسا اپنا برانڈ بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہی ہمارے جو علاقائی ثقافت کی بنی ہوئی چیزیں ہم ان کو انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور ہم ایک برانڈ کو متعارف کرائیں گے. ایک ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا ہے، اور اگر حکومت یہ کر سکتی ہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو، اپنی ثقافت کو، اپنی عزتوں کو آپ کی وجہ سے وہ زندہ رہیں گی اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں تاکہ کل جب روز محشر آپ جائیں پاک نبی آپ کو دیکھیں اور بولیں ادھر آؤ یہ میرا امتی ہے. یہ نہ بولیں کہ یہ لٹیرا تھا، اسے دنیا میں اپنے ملک کو لوٹا، اپنے لوگوں کو لوٹا، اپنی دولت برطانیہ اور فرانس میں جا کے رکھی. اللہ پاک ہمیں ان سے دور رکھے اور ہمیں چاہے غربت کی حالت میں رکھے لیکن ہمیں عزت کے ساتھ رکھے. بہت بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ سید یاور بخاری، آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا. تھینک یو. ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں سنی سید یاور بخاری کی. امید آپ کو پسند آئی ہوں گی. ہمیں دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.